बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़ीना अज़ाबन नार रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अभी गुज़िश्ता दिनों में मैंने चंद वीडियोज़ आपके सामने जो पेश की थी वो था उन्वान सूरतुल फ़ुरक़ान और मोमिन की पहचान, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन की 12 अलामतें ज़िक्र कीं। फिर इसके बाद मैंने एक दूसरी वीडियो जो सूरह मोमिनून की पहली चंद आयात की रोशनी में उसमें चंद अलामात बतलाई गईं ईमान वालों की। इसके बाद फिर मैंने और भी ईमान वालों की अलामतें बतलाई हैं। अब एक साहब का सवाल है कि कुरान करीम के अंदर जितनी अलामात अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की हैं, क्या इस तरह की कोई हदीस भी मौजूद है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन के बारे में कुछ बतलाया हो और उसकी पहचान बतलाई हो? अज़ीज़ दोस्तों, इस ज़मन में बेशुमार अहादीस हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित, जो सहाबाए किराम कहते हैं कि मुझे मेरे महबूब ने 10 नसीहतें की, मुझे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 नसीहतें की, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 नसीहतें की। इस तरह मुतअद्दिद अहादीस के अंदर मुतअद्दिद अल्फाज के साथ मुतअद्दिद सहाबा से ये बात जो है मिलती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अल्लाह की इबादत और नमाज इन चीज़ों का हुक्म दिया और शराब को सबसे बड़ी बुरी चीज़ बतलाया और तमाम गुनाहों की जड़ करार दिया। इस तरीक़े से बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं जो आपके सामने एक हदीस आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये एक तवील हदीस है और ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है और इसका नंबर आपको मिलेगा 2863 नंबर इसका है। अज़ीज़ दोस्तों, इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से पहले पैगंबरों का ज़िक्र है, 2 पैगंबरों का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को अपनी तरफ मुखातिब करके फ़रमाया, इनका नाम भी मेरे जहन से निकल गया है इस वक्त और इनके नाम के आगे अशारी लिखा जाता है। अज़ीज़ दोस्तों, इनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत याहया इब्ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को, ये दोनों नबी हैं और अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा पैगंबरों में से हैं। ये इनके हवाले से कि हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 5 बातों का हुक्म दिया था और वो 5 बातें ऐसी थीं कि उन 5 बातों का हुक्म भी दिया था और ये भी हुक्म दिया था कि आप इनको बनी इसराइल को भी हुक्म दो कि वो भी इन पर अमल करें, तुम भी अमल करो और वो भी इन पर अमल करें।
میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے وہ 5 باتیں پیش کروں گا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو 5 چیزیں منقول ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی مکمل طریقے سے کوشش کروں گا۔ اگرچہ ویڈیو تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی، لیکن براہ کرم اللہ کے واسطے اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کریں، اور ہر ویڈیو کو پوری دیکھیں، اور جس کی بھی ویڈیو دیکھیں اس کی پوری دیکھیں، کیونکہ جب ہم پوری ویڈیو دیکھیں گے، پوری بات سنیں گے، تبھی کچھ بات سمجھ میں آتی ہے، اس سے پہلے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آدھی ادھوری بات سن کر عزیز دوستو کامیابی نہیں ملتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ابن زکریہ علیہ السلام جو ہیں، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 باتوں کا حکم دیا۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، یعنی لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بالکل ٹھیک یہی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہماری کتابوں میں پائی جاتی ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ وہی 5 چیزیں اس حدیث کے اندر بھی ذکر کی ہیں جن چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، تو بیجا نہ ہوگا، کیونکہ آپ کے سامنے یہ بات بھی آ جائے گی کہ وہ 5 چیزیں کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ایک اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے، اور اگر کوئی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہو تو اس شخص کی مثال کو پیش کی، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی آدمی نے اپنا سونا اور چاندی اور اپنی کرنسی کے ذریعے کسی غلام کو خریدا ہو، اور خرید کر لا کر کے اس کو اپنا گھر بتایا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا پیشہ یعنی کاروبار ہے، تم اس سے نفع کما کر مجھ کو دو۔ اور وہ نالائق غلام اگر اس سے نفع کمائے اور اپنے مالک کو نہ دے تو بتاؤ آپ کو کیسا لگے گا؟ کوئی بھی آدمی اس چیز کو پسند نہیں کر سکتا کہ جو ہے غلام اس کا ہو اور وہ اس کو چھوڑ کر کے نفع کسی اور کو پہنچائے۔ عزیز دوستو، اس لیے یہاں یہ پتہ چل گیا کہ اس کی مثال یعنی ایسے بندے کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ پیدا اللہ نے کیا، نعمت اللہ کی کھاتا ہے، لباس اللہ کا دیا ہوا پہنتا ہے، پانی اللہ کا دیا ہوا پیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے چاند اور سورج سے روشنی اور گرمی دونوں چیز حاصل کرتا ہے، اور تمام تر چیزیں تو اللہ کی ذات سے حاصل کرتا ہے، اور پھر سجدہ کسی اور کو جا کر دے۔ عزیز دوستو، یہی اس غلام کی سی مثال ہے کہ کھائے اس کا، خریدا ہوا اس کا، اور لباس اس کا دیا ہوا پہنے، اور ساری چیز اس کی استعمال کرے، لیکن جب نفع ہو تو اس نفع کو دوسرے کو لے جا کر کے دے دے۔ تو کوئی آدمی اس بات کو پسند نہیں کر سکتا کہ غلام اس کا ہو اور وہ نفع کسی اور کو پہنچائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ بندہ اس کا ہو اور سر کسی اور کے آگے جھکائے۔ یہ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیز دوستو، دوسری بات، آپ خود غیور ہیں، آپ خود سمجھدار ہیں کہ اگر آپ کی بیوی ہو اور دوسرے کی طرف دوسرے کو چاہتی ہو، دوسرے سے محبت کرتی ہو، تو کیا آپ اس کو برداشت کریں گے؟ تو پھر آپ ہی بتاؤ ایمانداری سے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند کر سکتا ہے کہ بندہ اس کا ہو اور دوسروں کے سامنے سر جھکائے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ عزیز دوستو پہلی چیز ہے کہ عبادت ایک اللہ کی جائے۔ دوسری چیز، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ دوسرا اسلام کا رکن ہے نماز، اس کے اندر بھی دوسرا رکن نماز ہی کو ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اپنا چہرہ کر لیتا ہے، اور اس کی طرف اپنا چہرہ اس وقت تک رکھتا ہے جب تک وہ کسی دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتا۔
عزیز دوستو، یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ادھر ادھر بھی دیکھتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمارے خیالات ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ جب بندہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کے لیے نیت باندھ لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف مکمل طریقے سے متوجہ ہوتا ہے۔ پھر جب نمازی کا دھیان ادھر ادھر بھٹکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نمازی کو ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، کیا تجھ کو مجھ سے بھی بہتر چیز نظر آ گئی جو تو مجھ کو چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہو گیا؟ عزیز دوستو، واضح رہے کہ نماز ہم اطمینان سے پڑھیں اور نمازوں کو قائم کریں، اور نمازی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتا ہے اس لیے بہت جلدی نہ پڑھیں، بلکہ ٹھہر کر اور اطمینان کے ساتھ نماز کو ادا کریں۔ عزیز دوستو، یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ اب تیسری چیز جو اس کے اندر ذکر کی گئی ہے وہ ہے روزہ، اور ٹھیک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی یہی منقول ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلا کلمہ، دوسرے نماز، اور تیسرے رمضان کا روزہ۔ اس کے بارے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بتلایا گیا تھا کہ روزہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتلایا تھا کہ روزہ جو ہے وہ ایسی چیز ہے جیسا کہ کسی کے پاس ایک تھیلی ہو اور اس کے اندر خوشبو بھری ہوئی ہو اور لوگوں کو اس سے خوشبو پہنچ رہی ہو۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ چیز ہے۔ عزیز دوستو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث منقول ہے اس میں چوتھی چیز کا ذکر کیا وہ ہے زکوٰۃ، اور اس میں جو چوتھی چیز کا ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے صدقہ۔ اور صدقہ اور زکوٰۃ ایک ہی معنی لے لیے جائیں، کیونکہ زکوٰۃ اس امت پر اب فرض کی گئی۔ ممکن ہے کہ اس امت پر پچھلی امتوں میں اور طریقہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کا ہو یا زکوٰۃ فرض نہ ہو، یہ میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ میرے سامنے سے اس طرح کی کوئی حدیث ابھی تک گزری نہیں ہے۔ عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یحییٰ علیہ السلام کو یہ بھی حکم ہوا تھا کہ وہ فدیہ دیں، صدقہ دیں، کیونکہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ بالکل اس کی مثال ایسی پیش کی کہ جیسے کسی دشمن نے کسی آدمی کو گرفتار کر لیا ہو اور پھر اس کے ہاتھ اس کی گردن سے باندھ دیے ہوں اور وہ لے کر کے اس کو جا رہا ہو تاکہ اس کی گردن اڑا دے، لیکن پھر وہ راستے میں یوں کہے کہ بھئی میرے پاس جو تھوڑا بہت مال ہے تم اس مال کو لے لو اور مجھے چھوڑ دو، پھر وہ اس بات کو قبول کر لے اور پھر وہ اس کو چھوڑ دے اور اس کا وہ مال لے لے۔ بالکل صدقہ ایسے ہی بڑی سے بڑی بلا کو بھی ٹال دیتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، صدقے کا اہتمام کریں، کیونکہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا اور ہمیشہ مال صدقہ کرنے سے بڑھتا ہی بڑھتا ہے۔ اور 5ویں چیز عزیز دوستو اس میں ہے، اگرچہ اس میں حج کو ذکر کیا گیا ہے لیکن یہاں جو 5ویں چیز ذکر کی ہے وہ ہے کیا نام اس کا، اللہ کا ذکر۔ تو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ایک ایسا قلعہ ہے جو شیطان مردود سے محفوظ رہنے کا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جو حکم ہوا تھا وہ بالکل اسی طریقے سے ہوا تھا کہ لوگوں اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ ذکر کرنے والا ایسا سمجھو جیسے جیسے کسی آدمی کے پیچھے بہت سارے دشمن دوڑ رہے ہوں اور وہ بھی دوڑ رہا ہو اور وہ اللہ کا ذکر کرنے لگے، تو بالکل ایسا سمجھو جیسا کہ وہ اللہ کے مضبوط قلعوں میں سے ایک قلعے کے اندر محفوظ ہو گیا۔ اس لیے عزیز دوستو، جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ حدیث اگرچہ طویل ہے لیکن اگر آپ اس کو سنو گے اور اس پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ تعالی ثواب میں
आपके में भी कुछ कमी नहीं आएगी और और मुझको भी इस पर कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा। अजीज़ दोस्तों, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम इन तमाम बयानात को करने से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको याद दिलाया था कि यहया, तुमको तो अल्लाह ने इन 5 बातों का हुक्म दिया था, तुमने वो 5 बातें अभी तक ना अमल में लाए और ना अभी तक आप ने अपनी उम्मत को यानी बनी इसराइल को वो बातें बतलाई। यानी अमल का तो मुझे मालूम नहीं है कि आप अमल में लाए या ना लाए, हो सकता है वो उन्होंने अमल कर लिया हो, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम इस बारे में सुस्ती बरत रहे हो तो लोगों को ये 5 बातें मैं बताए देता हूँ, मैं आपकी उम्मत को बतलाए देता हूँ। लेकिन हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि अगर आपने मुझसे पहले ये बातें तुमने मेरी उम्मत को बतला दी तो फिर क्या होगा। मैं डरता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से कि मेरे इस अमल ना करने और इन बातों को उम्मत तक ना पहुँचाने की वजह से मैं ज़मीन में धंसा दिया जाऊँ या अल्लाह तबारक व तआला के किसी और अज़ाब में गिरफ़्तार ना हो जाऊँ। इसलिए हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन ऐलान किया और ऐलान करके तमाम लोगों को जमा किया और बैतुल मुक़द्दस के अंदर जो है लोग जमा हो गए और खचाखच भर गए, यहाँ तक के उसके कंगूरों पर भी लोग बैठे हुए थे। जो आपके सामने, जो मैं बिल्कुल वही अल्फाज दोहरा रहा हूँ जो मैंने तिरमिज़ी शरीफ के अंदर पढ़े हैं। अज़ीज़ दोस्तों, उस वक्त ये तमाम बातें हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को बतलाई। नंबर 1, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। नंबर 2, नमाज पढ़ो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला और बंदे के दरमियान में नमाज एक बेहतरीन इबादत है। नंबर 3, रोज़ा रखो, क्योंकि रोज़ा रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा है। नंबर 4, अल्लाह के रास्ते में सदका करो, क्योंकि सदका तमाम बुराइयों को, तमाम बलाओं को, तमाम आफात को खा जाता है। नंबर 5, अल्लाह का ज़िक्र करो, क्योंकि अल्लाह का ज़िक्र शैतान मलऊन से बचने का और उसके फितनों से बचने का एक बेहतरीन और मजबूत किला है। ये इतनी बातें बतलाने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक मुझको भी 5 बातों का हुक्म मिला है और यही हुक्म मिला है कि तुम उन पर खुद भी अमल करो और अपनी उम्मत को भी उस पर अमल करने का हुक्म दो। वो 5 चीज़ें क्या हैं? वो इनसे बिल्कुल अलग हैं। अजीज़ दोस्तों, ये पिछली उम्मतों के लिए हुक्म था, अगरचे आज भी वो हुक्म मौजूद है हमारे लिए, क्योंकि वो 5 की 5 चीज़ें इस्लाम के फ़राइज़ में से हमारे यहाँ पाई जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो मेरी बात, सबसे पहला हुक्म जो मुझको मिला कि मैं खुद भी उस पर अमल करूं और तुम्हें भी हुक्म दूं कि तुम भी उस पर अमल करो, वो है अल्लाह तबारक व तआला की आयत को और अहादीस सहीहा को गौर से सुनो, क्योंकि जब आप सुनोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी समझ में आ जाएगी। अजीज़ दोस्तों, वाज़ेह रहे कि जब आदमी नहीं सुनेगा तो उसकी समझ में भी नहीं आएगी। अब वो लोग कहाँ हैं जो कहते हैं कुरान करीम को डायरेक्ट ना पढ़ो, डायरेक्ट ना सुनो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भटक जाओगे। अजीज़ दोस्तों, ये तो हमें सुनना पड़ेगा, और अगर हम ना सुनेंगे तो अजीज़ दोस्तों कुरान की बातें हम तक कैसे पहुंच जाएंगी। हम खुद पढ़ें और दूसरों और अगर हम खुद पढ़े हुए ना हों तो अच्छे पढ़े लिखे से हम उसको सुनें। दूसरी चीज़ आपने फरमाया, दूसरी चीज़ है कि इस पर अमल करो, क्योंकि अमल से जो ज़िंदगी बनती है अजीज़ दोस्तों, इसलिए अल्लामा इकबाल ने लिखा है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये अपनी फितरत, ये बंदा अपनी फितरत से न नूरी है न नारी है। अजीज़ दोस्तों, ये बंदा अपनी फितरत से न जहन्नमी है न जन्नती है, अलबत्ता अगर ये अमल करे तो इसके लिए बड़ी कामयाबी है। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बिलाशुबा इंसान बड़े खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात,
ہاں مگر جو لوگ اللہ پر لائے ایمان اور اس پر کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کیے نیک اعمال. تو یہ دو چیزیں آپ نے بتلائیں. پہلی چیز کہ اللہ کی باتوں کو سنو، دوسری چیز اس پر عمل کرو، اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جد و جہد کرو، محنت کرو، کوشش کرو کہ دوسروں تک بھی پہنچاؤ. کیونکہ ایمان کی بات کا کہنا اور ایمان کی بات کا سننا یہ ہر ایمان والے کے لیے نفع دیتا ہے. جب کوئی بات ایمان کی کہہ رہا ہو، پہنچا رہا ہو، تو یہ نہ سوچے کہ یہ ہماری سنی سنائی ہے، اور جب کہنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ ان کے یہ اچھی طرح سے یاد ہے، کیونکہ یہ ایمان کی بات کا کہنا اور ایمان کی بات کا سننا ہر حال میں ایمان والوں کو نفع بخش ہے. عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین چیزیں بتلائیں، اور پھر چوتھی چیز کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے ہجرت کرو. اب یہ ہجرت کا کتنا حکم ہے اس کے بارے میں مجھے ابھی خود پورا علم نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہجرت کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے، بلکہ اپنے مقام پر رہ کر کے جو ہے محنت کرتے رہیں، اس میں ہماری کامیابی ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے. البتہ اگر ہجرت کرنے سے پہلے کام نہ ہو رہا ہو تو اس میں ہجرت کرنے کا بھی حکم ہے، اور ہجرت ہر حال میں کرنی ہی پڑے گی پھر. اور عزیز دوستو، اس کی جو پانچویں اور آخری جو بات ہے وہ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل سنت والجماعت سے جو لوگ قرآن اور صحیح احادیث پر جمے ہوئے ہوں ان کے ساتھ جڑے رہو. ہاں اگر کوئی ان سے ہٹ گیا تو گویا اس نے ایمان کا پٹا، اسلام کا پٹا، قرآن کا پٹا، اللہ کا پٹا، اس کے رسول کا پٹا اپنے گلے سے نکال دیا. اور ایک حدیث میں ہے کہ اس نے اللہ کی رسی کو اپنے گلے سے نکال دیا اور وہ اسلام سے آزاد ہو گیا. اس لیے عزیز دوستو، جماعت سے جڑے رہو، اس میں ہماری کامیابی ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کی نماز، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں 25 درجے اور ایک حدیث میں ہے 27 درجے بڑھی ہوئی ہوتی ہے. اور یہاں تک بھی فرمایا اگرچہ اول وقت نماز پڑھنا افضل ہے تو آپ نے حکم دیا کہ اول وقت اپنی نماز پڑھو، پھر جماعت میں شریک ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جماعت سے الگ گنے جاؤ. اس لیے عزیز دوستو، جماعت سے جڑے رہنا، اور اگر کوئی ایسا کر لے جماعت سے الگ ہو جائے تو گویا وہ اسلام سے نکل گیا، یہاں تک کہ وہ اسلام کے اندر واپس نہ آ جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوگوں والی جماعت سے نہ جڑ جائے. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ جماعت سے ہٹ گئے ہوں کسی وجہ سے اور وہ نماز بھی پڑھتے ہوں، نیک اعمال بھی کرتے ہوں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا حکم بھی وہی ہے کہ وہ اسلام سے بالکل آزاد ہو چکے ہیں. اس لیے عزیز دوستو، میں آپ کے لیے اس ویڈیو کو یہیں ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بات پوری ہو گئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر جذبات میں کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمارے دلوں سے اس کو نکال دے، اور جو بات حق نکلی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سب کو مکمل طریقے سے ایمان والا، اسلام والا، اللہ والا، قرآن والا بنا کر رکھے. کیونکہ اس حدیث میں آخر میں الفاظ یہ ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ مسلموں کی جماعت سے جڑا رہے، کیونکہ اللہ نے تمہارا نام قرآن کریم کے اندر مسلم رکھا ہے. اور جو ہے اس کے علاوہ کسی فرقے سے نہ جڑے، کیونکہ فرقہ
فرقے سے جڑنے کی مذمت اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود فرمائی ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو، یہ فرقوں میں بٹنا زبردست گمراہی کی بات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم دیوبندی ہو کر، بریلوی ہو کر، قادری ہو کر اور چشتیہ ہو کر اور دوسرے تیسرے کسی اور فرقے میں مل کر تم یہاں سے دنیا سے مر جاؤ اور ایمان والوں میں تمہارا شمار نہ ہو۔ اس لیے عزیز دوستو، فرقہ واریت سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرآن اور حدیث پر جمع ہو جائیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔